शलोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आके कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामिला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा, जिस हाल में कि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो पाकीज़ा जो पैदा होने वाला है खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। फिर फरिश्ता उसके पास से चला गया। अभी देखें, ये कलाम हम सब ने पढ़ा और सुना, और अभी रूहुल कुद्दस के वसीले से देखेंगे, समझेंगे। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा, जिस हाल में कि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामिला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम यस्सु रखना। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो पाकीज़ा जो पैदा होने वाला है खुदा का बेटा कहलाएगा। जितने भी इस बात को समझ सकते हैं कि दुनियावी और जिस्मानी तौर पर ये होना नामुमकिन है, अब रूहानी तौर पर अगर यस्सु और उसकी नेमतें अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पैदा हो, तो मरियम की तरह हमें किसी पुरुष को जानने की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे का इंतज़ार या दुआ या हाथ रखाने या किसी दूसरे से मसा या उस पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदा की तरफ से जैसे मरियम पर फजल हुआ है और उसने उस पाकीज़ा को बग़ैर पुरुष के जाने जन्म दिया खुदा के फजल से, क्योंकि खुदा की तरफ से उस पर फजल हुआ। रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो पाकीज़ा जो पैदा होने वाला है खुदा का बेटा कहलाएगा। इसी तरह मसीह पर ईमान लाने के सबब हम पर भी खुदा का फजल हो चुका, और हक ताला की कुदरत के साए तले में हैं। हमें किसी दूसरे पुरुष को जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रूहुल कुद्दस हम पर नाजिल हो चुका है, और जब्राइल फरिश्ते के वसीले फ़ज़ल की खुशखबरी मरियम तक पहुंचाई गई कि अब तुझे पुरुष को जानने की ज़रूरत नहीं, रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा, हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और उसी तरह मसीह यस्सु के वसीले वो ही खुदा के फ़ज़ल की खुशखबरी हम तक पहुंचाई गई कि हर एक रूह को किसी पुरुष को जानने की ज़रूरत नहीं,
کیونکہ روح القدس تم پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تم پر سایہ ڈالے گی۔ یسوع مسیح کے آنے سے کوئی بھی خدا کی قدرت کی نعمتیں کسی کے تابع یا کسی پرش کی محتاج نہ چھوڑی گئیں۔ جیسے کوئی میرے لیے دعا کرے تو میں شفا پاؤں گا یا پاؤں گی، یا کوئی مجھے کلام سکھائے تو ہی میں کلام سیکھ سکوں گا یا سکوں گی، یا کوئی میرے ساتھ دعا کرے یا میرے لیے دعا کرے تو ہی میں دعا کر پاؤں گا یا پاؤں گی، یا کوئی مجھ سے آ کر کہے کہ اب تم کلام سنا سکتا ہے یا سنا سکتی ہے، یا اس لائق ہے یا اس لائق ہو چکا کہ تم کلام سنا سکتے ہو، کسی کی اجازت لینے کی ضرورت ہو کسی سینئر کی، یا پھر میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے تو ہی مجھ پر خدا کا روح القدس نازل ہوگا، یا شاید آپ کسی پرش یعنی نبی کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا اس سوچ میں بیٹھے ہوں کہ کوئی پرش مجھے تیل سے آ کر مسح کرے۔ یسوع مسیح کے آنے سے یہ سب چیزیں ختم ہوئیں۔ آپ کو یہ کہنے کی بالکل ضرورت نہیں یہ کیوں کر ہوگا یا کس طرح ہوگا، ہم تو پرش کو جانتے ہی نہیں۔ ہمیں ایمان کے سبب سے یہ کہنے کی ضرورت ہے، اب دیکھ میں خداوند کی بندہ ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ پھر فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ ایمان والی روح کو جس پر خدا کا فضل ہے روح القدس کے وسیلے سے وہ شفا سے حاملہ ہوتی ہے، کلام کے مکاشفہ سے حاملہ ہوتی ہے، کیونکہ روح القدس ہی ہے جو خدا کی روح کی تہ کی باتیں جان لیتی ہے، خدا کے کلام کے مکاشفہ سے حاملہ ہوتی ہے، دلیری ایمان کے وسیلے سے بولنے کے لیے حاملہ ہوتی ہے، اور خدا کی ہر ایک نعمت اور قدرت سے حاملہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں غلامی کی روح نہیں بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی۔ روح کسی کی محتاج نہیں، جہاں روح ہے وہاں آزادی ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطینی انسانیت میں بہت ہی زراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو خداوند کے پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے منہ سے اقرار کیا جاتا ہے، لیکن روح صاف کہتی ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو گئے، یعنی ہر ایک نے اپنے کان کی کھجلی کے مطابق اپنے اپنے استاد بنا لی، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق یعنی روح القدس سے، کسی کو اسی روح سے ایمان یعنی روح القدس سے، اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے، وشواس کی روح ہے، جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، بس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور ہم میں سے ہر ایک
پر مسیح کی بخشش کے اندازے کے موافق فضل ہوا، بخشش ہوئی، کرپا ہوئی، کیونکہ خدا کا وہ فضل یعنی وہ کرپا، وہ بخشش، وہ انوگرہ ظاہر ہوا ہے جو سارے آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، یعنی وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر، انوگرہ کے طور پر، گریس کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے، جو موسیٰ کے 10 حکموں والی ہے، بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے، وشواس والی ہے، فیت والی ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے، وشواس سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، یعنی یشوع مسیح میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے۔ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع معلوم ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ یسوع خداوند ہے، یہ روح القدس کے بغیر کوئی نہیں کہہ سکتا، بول سکتا، اقرار کر سکتا۔ اگر کوئی اقرار کر رہا ہے تو اس کے پاس روح القدس ہے، اس میں روح القدس اقرار کر رہا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ایمان کے بارے میں تم پر حکومت جتاتے ہیں، بلکہ خوشی میں تمہارے مددگار ہیں کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، بس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی، اور تمہارا وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا، یعنی یشوع مسیح کی طرف سے تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، جسے باپ یسوع مسیح کے نام سے بھیجتا ہے، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ بلکہ جس طرح وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے، اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو، اور ہر شخص کو اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم دینی نہ پڑے گی کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان جائیں گے، مگر اس کے فضل کے سبب، اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے، یعنی سچا، انصاف پسند، اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ اپنے باپ ابراہم پر اور سارہ پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو کہ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلا تھا، جب میں نے اسے بلایا اکیلا تھا، پر میں نے اس کو برکت دی اور اس کو کثرت بخشی، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازے کے موافق
فضل ہوا ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یشوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھی، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ پس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں، اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا۔ پس نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی، مگر برگزیدوں کو ملی، اور باقی سخت کیے گئے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے انہیں آج کے دن تک سست طبیعت دی، اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں۔ اور داؤد کہتا ہے کہ ان کا دسترخوان ان کے لیے جال اور پھندا اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے، ان کی آنکھوں پر تاریکی آ جائے تاکہ نہ دیکھیں، اور تو ان کی پیٹھ ہمیشہ جھکائے رکھ۔ پس میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی لغزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں، موسیٰ کے 10 حکموں کے متحد نہیں، بلکہ فضل کے متحد ہو۔ اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ خدا کی جو قدرت ہے وہ کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو، اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہم نے آج کلام میں سے سیکھا کہ جس پر فضل ہے اس کو پرش کو جاننے کی ضرورت نہیں، اس کو سیکنڈ پرسن کی، تھرڈ پرسن کی ضرورت نہیں، کیونکہ فضل جو ہے وہ ایمان کے وسیلے سے، ایمان کے طور پر وہ میراث جو ہے وہ ایمان کے سبب سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، تو اس کا فضل اکیلے میں ظاہر ہوتا ہے، اس کی قدرت کمزوری میں ظاہر ہوتی ہے۔